अस्सलाम वालेकुम जी, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर भी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, हम जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक बाब नंबर 100 हम पढ़ रहे थे इस्लाम एयरलाइन का। उसके हम पहले 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट वाक़यात बाल गीले किए हैं, मज़ा आ रहा है ना आज? क्या बात! अच्छा जी, तो उसमें हमने आमुल वफ़ूद पढ़ा, 2 ग़ज़वात पढ़ी, फ़तह मक्का पढ़ा, ग़ज़वा हुनैन पढ़ी, ग़ज़वा तबूक पढ़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का चैप्टर पढ़ा और खुतबा हज्जतुल विदा हम लोग क्लियर करके आ गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिकल लाइफ़ के अपने बारे में पढ़ना है। प्रैक्टिकल लाइफ़ के बारे में हमने पढ़ना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकल लाइफ़ में जो है ना वो डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ किस तरह मिलते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कैसे गुज़रा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करने का तरीका क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डोनेशन करने का, लोगों से मिलने-जुलने का, लोगों की मदद करने का तरीका क्या था, इसार वाला चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो सारा। ठीक है जी, तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो इन चैप्टर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत किस तरह करते थे लोगों की, हुस्न सलूक करते थे, सिला रहमी नबी सल्लल्लाहु रिश्तेदारों के साथ सलूक, उसके बाद औरतों के साथ, ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक, ख़वातीन के हकूक़ वाला चैप्टर जो है ना वो सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ में क्या गुज़रा है, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले चैप्टर्स में। तो आप लोग पेंसिल पेन निकाल लें, कॉपी पे नोट्स बनाने शुरू कर दें। ये डिस्क्रिप्शन में आपको सारे नोट्स की जो है ना वो तस्वीरें मिल जाया करती हैं। आज से हम अपलोड कर रहे हैं, लास्ट 2 लेक्चर्स की भी अपलोडिंग है। तो आप लिखना शुरू कर दें, आपको पता है अगर आपको लिखना आ गया तो आपसे ज़्यादा नंबर किसी के भी नहीं आ सकते। अच्छा जी, तो उसवा रसूल, आपको पता है हम सारे मीनिंग देखेंगे ज़रा, तो रीडिंग तो हमने सारी करनी है। तो उसवा रसूल, उसवा उसवा कहते हैं तरीके को, कोई भी काम करने का तरीका होता है उसको उसवा कहते हैं। उसवा रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और हमारी अमली ज़िंदगी। तो हमने क्या देखना अमली ज़िंदगी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी किस तरह गुज़री है। ठीक हो गया जी? यानी नबी बनने से पहले-पहले जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस किस्म की थी। हाँ जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल एमसीक्यू आता था। बरोज़ पीर बमुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई। ठीक है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़े बदशा 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर बमुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हुई। ईस्वी साल वो है जो 2026 आज ईस्वी चल रहा है। ठीक हो गया जी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 2 माह पहले इंतकाल फरमा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 6 साल बाद विसाल फरमा गई, दुनिया से चली गई, वफ़ात फरमा गई। ठीक हो गया जी? यानी 6 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना वालिदा थी और ना वालिद थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाजान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। जब हज़रत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 साल हुई, तो वो भी उस दुनिया से रुखसत हो गए। दादा की वफ़ात के वक़्त शफ़ीक कहते हैं शफ़क़त करने वाला, शफ़क़त करने वाला, शफ़क़त कहते हैं अच्छे सलूक को। हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। अहले अरब के रिवाज के मुताबिक देहात में परवरिश के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनु साद की एक नेक खातून हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने साथ ले गईं और 4 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रहे। अहले अरब में रिवायत होती थी कि अगर किसी के वालिदैन नहीं, अगर हैं भी हैं, ठीक है ना, तो उनको जो है ना वो दाइयों के हाथों उनकी परवरिश करवाई जाती थी। ठीक हो गया ना? तो उसमें जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी इसी सिलसिले में हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा हैं। ठीक हो गया ना? और इनके बच्चे जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक बहन भाई हैं। ठीक है जी? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा, जिनका रिश्ता इनके साथ दूध का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया जी? हज़रत हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई यहाँ पे आई गया रज़ाई वालिदा है, वो फरमाती हैं अमीर, ये इनके बचपन के बारे में हज़रत हलीमा सादिया ने 4 साल इनका बचपन देखा हुआ, तो वो बताती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ मुझसे कहने लगे, अम्मा जान, मेरे बहन भाई दिन भर नज़र नहीं आते, ये सुबह को उठकर रोज़ाना कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा, ये लोग बकरियां चराने जाते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जान, आप मुझे भी मेरे बहन भाइयों के साथ जाने की इजाज़त दे दीजिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह जाने की इजाज़त दे दी। बच्चों के लिए स्कूल होते नहीं थे, एक्टिविटीज़ यही होती थी कि बच्चे जो है ना वो बकरियां चराने जा रहे हैं, मुआशरे में किस तरह रहना है, बकरियां चरानी है, ये काम किस तरह करना है, सारा यही बच्चों की एक्टिविटीज़ थी। तो वो जब देखते थे कि बहन भाई कोई नहीं है छोटे खेलने के लिए, तो वो इनके साथ ही चले जाया करते थे। और आप रोज़ाना जहाँ हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरियाँ चरती तशरीफ़ ले जाते और बकरियाँ चरागाहों में ले जाकर इनकी देखभाल करते थे। ठीक हो गया जी? ये एक वाक़या इनकी वो बचपन का। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं।
ٹھیک ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ چچا ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب یہ جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ انہوں نے سنا ہوا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی خاص نشانی نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، فتح مکہ کے بعد، یہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن باتیں کر رہے تھے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی میں نے ایک بچپن میں ایک دلیل دیکھی تھی، ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں آپ پر ایمان لایا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ آپ ایام طفولیت، ایام کہتے ہیں دن کو، طفولیت کہتے ہیں بچپن کے، یعنی بچپن کے دن میں گہوارے کے اندر، گہوارے گود کو کہتے ہیں، گود کے اندر چاند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں، سر انگلی مبارک کی طرف سے اس کے ساتھ جس طرف اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک جاتا ہے۔ سر جس بندے نے یہ نشانی دیکھی ہو وہ کیسے نہ اسلام قبول کرے؟ اس بندے کا جس کے بارے میں نشانی دیکھی، یعنی ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچہ وہاں پہ کھیل رہا ہے اور وہ جس طرف انگلی کرتا ہے چاند اس طرف جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ واللہ علم کیا تھا، معجزہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی تھی، لیکن حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ واقعہ دیکھا تھا جس کی وجہ سے میں آپ پر ایمان لایا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور میرے ساتھ، اور وہ مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ تو حضرت عباس والے شارٹ کوشچن آ سکتا ہے، امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے، یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا سب سے اول کلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی تھا، یہ بھی ہم سے جا سکتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور خدمت گزاری میں دن رات محبت اور شفقت کے ساتھ مصروف رہنے لگی۔ ان کا ایک چیپٹر جو ہے نا وہ ہم لوگ آگے جا کے پڑھیں گے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ بہت بڑی صحابی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خدمت کیسے کرتے تھے؟ ایک مرتبہ عرب میں سخت قحط پڑ گیا، تو سرداران عرب، یعنی عرب کے سارے سردار، کعبہ کے متوالی، یعنی متوالی رکھوالی کرنے والے، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، حرم میں دیوار کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ دعا کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بادل نمودار ہوئے اور اس روز کی بارش برسی، اس زور کی بارش برسی کہ زمین سیراب ہوگی، سیراب ہونا بہت زیادہ پانی بھر جانا، جنگلوں کو اور میدانوں میں ہر طرف پانی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئی۔ چٹیل پتھریلے کو کہتے ہیں، جہاں پر پتھر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور قحط ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ بھی چیز ہے، عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی، یعنی عرب کے جو مظلوم، وہ لوگ جن پر ظلم ہوتا تھا، کی راحت رسانی، راحت رسانی، راحت رسانی کہتے ہیں سکون پہنچانا، یعنی عرب کے مظلوموں کو سکون پہنچانے۔ اور قیام امن کے لیے آپ نے حلف الفضول نامی ایک معاہدے میں بھی شرکت کی، ٹھیک ہے۔ اس معاہدے کے شرکاء، یعنی اس معاہدے میں جو لوگ شریک تھے، نے طے کیا کہ ملک سے بدامنی کو دور کریں گے۔ حلف الفضول معاہدے کا شارٹ کوشچن آیا ہوتا ہے کہ یہ حلف الفضول معاہدہ کیا تھا؟ مظلوموں، مسافروں اور غریبوں کی مدد اور حفاظت کریں گے۔ کسی ظالم یا غاصب، غاصب کہتے ہیں قبضہ کرنے والا، کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اس معاہدے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہے، یہ نبوت کے پہلے کی بات ہے، نبی بننے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے کا اپنا جذبہ دل میں رکھتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس معاہدے کے بدلے مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے دیتا، اعلیٰ نسل کا اونٹ ہوتا ہے سرخ اونٹ، تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کر کے جو مجھے خوشی ہوتی ہے وہ کسی پیسے کی اماؤنٹ سے نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یعنی روٹین تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا یا کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ضرورت ہوتی تو آپ اس کی مدد فرمایا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نام مبارک بہت کم یا نہ ہونے کے برابر نکلتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گیا خدمت خلق۔ یہاں پر جو ہے نا وہ ایک دعا مانگی گئی تھی
بارش کے لیے، اور دوسرا حلف الفضول معاہدہ۔ عفت اور حیا یعنی شرم اور حیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پیکر تھے، پیکر نمونہ کو کہتے ہیں، مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و حیا کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار دوشیزہ جوان لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا دار کوئی نہ تھا۔ اس زمانے میں گھروں میں باقاعدہ طہارت خانوں کا رواج موجود نہیں۔ طہارت خانے جہاں پر آپ لوگ غسل خانے کو کہتے ہیں۔ قضائے حاجت جس طرح اٹیچ باتھ روم ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں، اس طرح یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ قضائے حاجت کے لیے واش روم جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے بہت دور نکل جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے بہت دور چل جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے نا، اتنی زیادہ حیا کرتے تھے لوگوں سے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہ ہو گیا عفت و حیا بھی ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بہن بھائی تو تھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن یعنی دودھ شریک بہن بھائی، تو یہ ان کی والدہ کون ہو گیا؟ حضرت حلیمہ کی بیٹی، یہ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا کرتی ہیں۔ غزوہ حنین میں حضرت شیمہ قیدیوں میں شامل تھی، ٹھیک ہو گیا جی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی عزت کی، چادر بچھا کر انہیں احترام سے بٹھایا اور ارشاد فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، قیدیوں کی سفارش کرو انہیں تمہاری وجہ سے امان دی جائے گی۔ پھر ان کی سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ سر بہن کا یہ انہوں نے مان رکھا ہے کہ انہوں نے کہا تو انہوں نے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جی بہن کیا اور عزت کیا، اور ہم جو بلاتے ہی نہیں، ہم تو بات ہی نہیں کرتے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی عمر کے تھے، دوستوں والا تعلق تھا ان کا اپنے چچا کے ساتھ، بہت بڑے صحابی ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ رضائی بھائی یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دورے رشتے کی وجہ سے حضرت حمزہ کے لیے بہت شفقت اور محبت کے جذبات رکھتے تھے، یعنی بھائی بھی ہیں اور چچا بھی ہیں، اور اس سے ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ غزوہ احد میں ان کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے اور بعد ازاں کثرت سے ان کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی، یاد رکھنا ایم سی کیو آ سکتا ہے، بہت بڑے صحابی تھے یہ۔ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اور حدیث بتاتا ہوں، ایک اور واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو لوگ اتنا بڑا صحابی سمجھتے ہیں۔ جس ٹائم حضرت حمزہ زندہ تھے نا، اس ٹائم غزوہ بدر ہوئی ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کو فوج کا لیڈر نہیں بنایا گیا، کس کو بنایا گیا؟ حضرت حمزہ کو۔ غزوہ احد میں ان کو لیڈر نہیں بنایا گیا، غزوہ حضرت حمزہ کو بنایا گیا۔ اور آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے نا تو پہلا خلیفہ انہوں نے بننا تھا، حضرت ابو بکر نے نہیں بننا تھا۔ یہ اتنے بڑے صحابی تھے کہ ان کی موجودگی میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کو جو ہے نا وہ سپہ سالار نہیں بنایا گیا تھا۔ اچھا جی، اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت حکیم بن حزام، حضرت دماد بن سالبہ رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حکیم بن حزام جو ہے نا یہ فتح مکہ پہ جا کے مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور حضرت دماد بن سالبہ یہ ایک جادوگر تھے، ان کو بلایا گیا عرب والوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا اعلان فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ غار میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، تو لوگوں کو لگنے لگ گیا کہ یہ جو ہے نا بندہ بہت زیادہ بیمار ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عرب کی ریناؤنڈ پرسنالٹی تھے۔ تو عرب والے جو ہیں نا وہ قریش کے لوگ یہ حضرت زماد کو بلا کے لے آئے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس ٹائم یہ کافر تھے، جادوگر تھے، جھاڑ پھونک کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کو بلا کے لے آئے، انہوں نے کہا جی کہ کون ہے بندہ جس کا علاج وغیرہ کرنا ہے، جس کے سے اوپر سایہ ہے کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا، یہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو کہا جی بتائیں جی آپ کا کیا ایشو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ انہوں نے پھر پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اب سر آپ تو سبحان اللہ ہی کہہ سکتے ہیں اس بات پہ، لیکن حضرت زماد نے جب ایک کلمات سنے وہ ان کو عربی آتی تھی، سر انہوں نے کہا مینوں نہیں پتا، دوبارہ سناؤ۔ اب ان کلمات کا آپ کو ترجمہ پتہ چلے تو آپ پتہ چلے کہ ان کا ترجمہ یہ ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، نحمدہ
ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ونستعینہ، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، اور تجھی سے استغفار کرتے ہیں، ونؤمن بہ، اور تجھی پر ایمان لاتے ہیں، ونتوکل علیک، اور تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اپنے نفس کی شرارتوں سے، برائیوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے اعمال کی برائیوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب سر ان کو پتہ لگ گیا کہ جس پہ جادو ہوتا ہے، جو پاگل ہوتا ہے، وہ اتنے پرفیکٹ کلمات نہیں بول سکتا۔ انہوں نے کہا میں نے دوبارہ سناؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پڑھے، انہوں نے کہا جی دوبارہ سنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سنائے۔ سر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جی اپنا ہاتھ دیں، میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کا بلایا گیا تھا، اپنا علاج کروا لیا انہوں نے، ٹھیک ہو۔ یہ ہیں حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر فہرست ہے۔ یہ تمام احباب نہایت ہی باوقار اور اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دوستوں سے تجارتی تعلقات بھی تھے، یعنی تجارت کا کام تھا۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ عنہ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور وہ خود بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ، یعنی پارٹنرز کے ساتھ، ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری اور اس نے معاملات، یہ دوستوں کے نام یاد رکھا کہ ان میں نام حضرت ابوبکر اور ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی شجاعت اور بہادری اور حسن معاملات کا معاملات کو اچھے طریقے سے سنبھالنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ کا پیکر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ، اوصاف جمیلہ، اوصاف کہتے ہیں خوبیوں کو، تو اچھی خوبیاں کہ اولین گواہ سب سے پہلے گواہ صحابہ کرام ہے۔ غزوہ حنین میں جب اسلامی لشکر دشمنوں کے نرغے میں، قبضے میں یا چال میں آ گیا، تو اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ کے بالکل آثار نشانات نہ تھے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ غزوہ حنین جب ہم نے پڑھی تھی پیچھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پر جو ہے نا وہ چاروں طرف سے تیروں کا حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے کافی زیادہ اسلامی لشکر جو ہے نا وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا شروع میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری استقامت، ہمت کے ساتھ، استقامت ہمت کو کہتے ہیں، دشمن کے مقابلے میں کھڑے یہ فرما رہے تھے میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، ٹھیک ہو گیا نا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط کوئی شخص نہیں دیکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ کا عالم یہ تھا کہ جب قریش مکہ حجر اسود کی تنصیب نصب کرنا، لگانا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک لڑائی ہو گئی تھی کہ حجر اسود جو جنت سے آپ پتہ تھا اس کو کعبہ میں کون نصب کرے گا، لڑائی ہوگی قریش کے سارے کے سارے جو ہے نا وہ خاندانوں میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ساری لڑائی کو چھوڑو، جو بندہ صبح پہلا یہاں پہ بیٹھا ہوگا وہ بندہ آ کے لگا لے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ساروں نے صبح آ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے پہلے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں وہ پتھر رکھا، چاروں خاندانوں کو ایک ایک کارنر پکڑایا چادر کا اور خود اٹھا کے رکھ دیا، ساروں کا حصہ بھی ڈال گیا، لڑائی بھی ختم ہو گئی، ہجرت اسود بھی نصب ہو گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے اتنے بڑے فساد اور فتنہ سے تمام اہل مکہ کو بچا لیا۔ ہجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر ہر قبیلے کے معتبر افراد کو چادر پکڑنے کو کہا۔ جب تمام افراد نے چادر پکڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پر نصب کر دیا۔ یہ سارے واقعات ہیں بیٹے، لانگ کوشچن میں آئیں گے، آپ نے واقعات کو یاد رکھنا ہے اور اپنے الفاظ میں ایکسپلین کرنا ہے۔ لو جی، آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کے اندر MCQs کی طرف آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 22 اپریل 521 عیسوی، 12 ربیع الاول، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، اور پیر کے دن، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ مجھے کیوں بھول گیا، 6 سال کے تھے میرے خیال، 8 سال کے، 8 سال کے تھے، کیا ہو گیا، سوری، چلو 8 سال کی تھی، ٹھیک ہو گیا نا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کی وفات ہوئی تھی۔
ये ऑप्शन ओके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में अरब में कैद पड़ा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के दरमियान आसमान की तरफ उंगली उठाई। जिस माहिदे को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा महबूब करार दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले का था तो हल्फुल मसूल माहिदा। ठीक है जी। ये एक सुलह हुदैबिया कुफ़ार और मुसलमानों के दरमियान हुआ था। मीसाक़ मदीना मदीना के अंदर जाए किया गया था। मौक़ात मदीना हिजरत के टाइम पे किया गया था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा के इसमें गिरामी हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो रज़ाई बहन है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में मौजूद थी, हज़रत उम्मे ऐमन। ये ऑप्शन ओके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन के मौका हज़रत शमा से क्या सलूक फरमाया? सबसे पहले ये कैदियों में शामिल थी। ठीक है, जब ना हज़रत शमा ने इनको अपना तारुफ़ करवाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी इज़्ज़त की, बड़ा इकराम किया, चादर बिछाई, बड़ी इज़्ज़त की और फिर फरमाया कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। कैदियों की सिफारिश करो, उन्हें तुम्हारी वजह से अमान दी गई थी, उनकी वजह से सारे कैदी छोड़ दिए गए थे इनकी सिफारिश पर। राहत रसानी के होने वाले माहिदे का नाम हल्फुल फुज़ूल माहिदा था। ठीक है, किसी गासिब या डाके को मक्का में नहीं रहने देंगे, मज़लूमों मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की किस निशानी पर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को इस्लाम की तरफ तरगीब दिलाई? तो हज़रत अब्बास वाली हदीस लिख देंगे कि या रसूलल्लाह, आपकी नबूवत की दलालत पर करने वाली एक निशानी थी कि आप जब चाँद के साथ बचपन में खेलते वो इधर उधर झुक जाता था। नबी अलैहि सलाम ने जवाब दिया था कि मैं उसके साथ बातें करता हूँ मेरे साथ, और वही रोने नहीं देता था। और फिर आप बताएंगे कि नबी हज़रत अब्बास जो है ना इस वजह से इस्लाम कबूल कर गए थे। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई भी मसला है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ताकि आपका मसला हल किया जा सके। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, बाय बाय।